अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर मुसलमान को शब बारात, इसकी हिस्ट्री और इसकी बेसिक नॉलेज का इल्म होना चाहिए। शब बारात का एहतमाम हिजरी कैलेंडर के हिसाब से 8वें इस्लामी महीने शबान की 15 तारीख को किया जाता है। इसका एक अपना मर्तबा और एक अलग मुकाम है। इसी हवाले से हर मसलक की इसके मुतल्लिक अपनी अलग अलग राय है। आज हम इस वीडियो में इसी से मुतल्लिक बात करेंगे। लग़वी मायने के हिसाब से शबरात का मतलब बनता है कुफार की रात, यानी बख्शिश की रात। 15 शबान को दुनिया भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसको शब बारात के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अरब ममालिक में लैलतुल बराह, इंडोनेशिया और मलेशिया में निस्फ शबान और तुर्की में बारात कंदेली के नाम से जाना जाता है। आपको बताता चलूँ कि इसके कई फ़ज़ाइल मौजूद हैं, लेकिन अमाल यानी कि मखसूस इबादत का किसी भी किस्म का कोई सबूत नहीं मिलता। आइए इन सब चीज़ों का अहादीस की रोशनी में जायज़ा लेते हैं। आपको आगाज़ से ही बताता चलूँ कि जो अहादीस शब बारात के हक़ में पेश की जाती हैं वो तमाम की तमाम ज़ईफ़ हैं। जिन लोगों को इसके मुतल्लिक नहीं पता उनको बताता चलूँ कि अहादीस की इक़साम है, जिनमें अव्वल दर्जे की अहादीस को सही के नाम से जाना जाता है, जबकि सबसे निचले दर्जे की अहादीस को ज़ईफ़ के नाम से जाना जाता है, और जो अहादीस इनके दरमियान में होती हैं उनको हसन के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम उन 5 सबसे ज़्यादा मशहूर व मारूफ अहादीस का जायज़ा लेंगे जो कि शब बारात के हवाले से पेश की जाती हैं। सबसे पहली हदीस जामिया तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा से है। मिशकात में इसका नंबर 1209 है। ये काफ़ी मशहूर हदीस है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि एक रोज़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया। आप अचानक बकी तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें अंदेशा था कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने समझा कि आप अपनी किसी ज़ौजा मुहतरमा के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला निस्फ़ शबान की रात को आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कल्ब कबीले की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। अलबत्ता सही मुस्लिम में एक ऐसी ही हदीस मौजूद है, लेकिन इसमें उसकी तारीख़, उसके महीने और उस मखसूस रात का ज़िक्र नहीं किया गया। इस हदीस का नंबर 2256 है। इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि एक रात उन्होंने पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर नहीं हैं। जब उन्होंने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी देर तक क़याम किया और जब घर वापसी के लिए मुड़े तो हज़रत आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले घर पहुंचने के लिए काफ़ी तेज़ चली। हज़रत आयशा के घर पहुंचते ही पीछे पीछे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाखिल हो गए। हज़रत आयशा की सांस को फूलते हुए देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि क्या माजरा है। तो इस पर हज़रत आयशा ने तमाम माजरा बयान कर दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के वक्त मुझ पर वही नाजिल हुई थी कि जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जाएं और उनके लिए दुआ करें। इस हदीस में ये बात बहुत ही वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हाथ उठाकर 3 मरतबा अहले कब्रिस्तान के लिए दुआ की। जैसा कि हमारे कुछ उलमा हज़रात इस बात पर तनकीद करते हैं कि कब्र के गिर्द हाथ बुलंद करके दुआ मांगना जायज़ नहीं है, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन दलील है। इसके अलावा अल-मुस्तदरिक अल-हाकिम में मौजूद है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रहीम है, हई है, करीम है। वो अपने बंदे से इस बात से हया फरमाता है कि उसका बंदा उसकी तरफ हाथ फैलाए और वो उनमें भलाई न डाले।
اس حدیث سے یہ صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ہاتھ بلند کر کر دعا مانگنا ایک افضل عمل ہے۔ بے شک دونوں طریقوں سے دعا مانگنا جائز ہے، ہم ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، کیونکہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں تو اس پر ہم ہاتھ نہیں بلند کرتے، یا واش روم میں داخل ہوتے وقت جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس پر بھی ہم ہاتھ بلند نہیں کرتے۔ اگلی حدیث شیب الایمان میں سے ہے، مشکات میں اس کا نمبر 1305 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جانتی ہیں کہ نصف شعبان کی رات کیا واقعہ ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس میں کیا واقعہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والے ہر اس شخص کا نام اس رات لکھ دیا جاتا ہے، اسی رات ان کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور اسی رات ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ یہ سارے فضائل قرآن پاک کی سورۃ القدر میں موجود ہیں، جو کہ قرآن کریم کی سورہ نمبر 97 ہے۔ تقدیر کے فیصلے جن میں کسی کا پیدا ہونا، وفات پا جانا، کسی کے رزق میں فراوانی اور کسی کے رزق میں تنگی، ہر چیز کا فیصلہ اس رات کو کیا جاتا ہے، اور ان آیات کے مطابق یہ تمام چیزیں لیلۃ القدر میں واقع ہوتی ہیں، جو کہ رمضان الکریم کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے۔ تیسری حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، اس کا مشکات نمبر 1306 ہے۔ ابو موسیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ کرتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا تمام مخلوق کی بخشش کرتا ہے۔ یہ انتہائی ضعیف حدیث ہے، اس میں کئی چیزیں موجود ہیں جن میں زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجہول راوی ہیں، یعنی ان نون راوی، ایسے راوی جو لاپتہ ہیں، جن کا کوئی بھی تعارف نہیں، اور مشکات میں اس کے فٹ نوٹ پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند ظلمات میں ڈوبی ہوئی ہے اور یہ کسی بھی طرح حسن کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ روایت ضعیف میں بھی بدترین ضعیف روایت ہے۔ چوتھی حدیث مسند احمد سے ہے، جس کا مشکات نمبر 1305 ہے۔ امام احمد نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کیا ہے کہ وہ کینہ پرور اور خودکشی کرنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ 15 شعبان کو شیعہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن وہ شب برات نہیں مناتے۔ 15 شعبان کی رات وہ شبانیہ منا رہے ہوتے ہیں، جس میں وہ امام محمد بن حسن عسکری کا یوم ولادت مناتے ہیں۔ پانچویں حدیث سنن ابن ماجہ سے ہے، مشکات میں اس کا نمبر 1308 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات ہو تو تم اس رات قیام کیا کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات آفتاب کے غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر پوچھتا ہے، سن لو کوئی مغفرت کا طلبگار ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں، سن لو کوئی رزق کا طالب ہے تاکہ میں اسے رزق عطا فرماؤں، سن لو کوئی عافیت چاہتا ہے تاکہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں، سن لو ان چیزوں کا کوئی طالب ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ یہ بھی ایک ضعیف حدیث ہے۔ اس میں بیان کردہ چیزوں کو ہم کچھ اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو قیام کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، جس کے مفہوم کے مطابق رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ جاتے ہیں اور ان کی رحمت پرجوش ہوتی ہے اور وہ پکارتے ہیں کہ اے میرے بندے، مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ اور جو روزوں کا ذکر ہے اس کے حوالے سے بھی صحیح احادیث موجود ہیں، جن کے مطابق عبد الملک سے روایت ہے کہ ان کے والد نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو باقاعدگی سے روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تھوڑا سا تذکرہ ان عبادات کا، ان نمازوں کا کر لیتے ہیں جو اس موقع پر ادا کی جاتی ہیں۔ بے شک نماز ادا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں،
لیکن اصل مسئلہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنا پر یہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دو گانے کی نماز۔ یہ لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے جس میں دو کا مطلب ہے ٹو اور گانے کا مطلب ہے پڑھنا، یعنی دو دو کر کے پڑھنا۔ اس نماز میں نماز مغرب کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، جس میں دو دو کر کے رکعت کچھ اس طریقے سے ادا کی جاتی ہیں کہ پہلی 6 رکعت، جس میں پہلی 6 عمر درازی کے حوالے سے ہوتی ہیں، جبکہ اگلی 6 رزق میں فراوانی کے حوالے سے ہوتی ہیں، جبکہ آخری 6 اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کی دعا ہوتی ہے کہ اے میرے رب، تو اپنے سوا مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ اس نماز کو کچھ اس طریقے سے ادا کرنا ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص ادا کی جاتی ہے۔ اس میں ایک اور روایت ملتی ہے جس کے مطابق دو دو کر کے رکعت اس طریقے سے ادا کی جائیں کہ ہر رکعت میں 30 یا 33 مرتبہ سورہ اخلاص ادا کی جائے، اور وہ اسی طرح کرتے ہوئے 12 رکعت پوری کر لے تو اس کو دنیا میں ہی جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا، اور ایسے 10 لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اس کی سفارش سے وہ تمام بخشے جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ 100 کر کے بھی رکعت ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور موضوع روایت ہے، یاد رکھیے موضوع روایت وہ روایت ہوتی ہے جس کا کوئی سر پیر نہ ہو۔ اس کے مطابق جو شخص اس رات کو قیام کرے اور دن کو روزے رکھے، اس کے پچھلے اور آئندہ آنے والے 60 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی 120 سال کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 کے مطابق جو عرفہ کا روزہ رکھے اس کا 2 سال کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح جامعہ ترمذی حدیث نمبر 749 کے مطابق جو شخص 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے گا اس کا 1 سال کا کفارہ ادا ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اکٹھے ہی 120 سال کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، کلیکٹیولی 120 ایئرز۔ حالانکہ شب قدر، لیلۃ القدر، وہ رات جو کہ احادیث سے بھی ثابت ہے، وہ رات جو کہ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، یعنی جو شخص اس رات عبادت کرے گا اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگی۔ اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ گویا کہ جو رات افضل ہے، جس کے ثبوت موجود ہیں احادیث کی روشنی میں، جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اس کا ثواب صرف 83 سال، جبکہ اس رات کا ثواب 120 سال۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ عمل تو ہم کرتے ہیں، اس سے آپ کو کیوں برا محسوس ہوتا ہے؟ ہمیں برا محسوس اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک حقیقی اور اصل چیز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں ایک غلط چیز کے لیے۔ اب ان تمام تر چیزوں کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس رات کو کرنا کیا ہے؟ بہت ہی سمپل سی چیز ہے۔ سب سے پہلے ہم روزے کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جو روزہ ہے وہ صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ 13، 14 اور 15 تاریخ کو، اسلامی ماہ کی ان تاریخ کو باقاعدگی سے روزہ رکھتے اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کرتے، اور آپ بھی ذہن میں یہی خیال رکھ کے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اس نیت سے آپ روزہ رکھیں گے تو یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اب اس کے بعد قیام کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ اسلامی دن غروب آفتاب کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اگلا اسلامی دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نماز مغرب کے بعد نماز اوابین ادا کریں جو کہ شریعت میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نماز توبہ ادا کریں، نماز تسبیح ادا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اگر ہو سکے تو 2 کی پیئرنگ میں نوافل ادا کریں۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اتنے نوافل ادا کریں گے، اس میں یہ پڑھیں گے۔ آپ اس میں کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، آپ جتنے چاہے نوافل ادا کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے اس کی بیس پر آپ جتنے چاہے نوافل ادا کریں، اس پہ کوئی مخصوص حد بندی نہیں کی گئی۔ اس کے بعد آپ نماز تہجد ادا کریں اور سحری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کی نیت سے روزہ رکھیں۔ اگر آپ اس طریقے سے اپنی تمام رات گزارتے ہیں
تو یقیناً یہ آپ کی بہترین رات ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا سی بھی انفارمیٹیو لگی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی شب برات کے بیسک نالج کو حاصل کر سکیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ریسرچ کے بعد اور محنت کے ساتھ بنائی گئی ہے، سو کائنڈلی اس کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔